المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. خدا را ذرا ہاتھ سینے پہ رکھ دو ابھی مٹتے ہیں رنج علم غوث اعظم. خدا را ذرا ہاتھ سینے پہ رکھ دو ابھی مٹتے ہیں رنج علم غوث اعظم. اے قسمت میرے تیری تم سیدھی کر دو. اے قسمت میری تیری تم سیدھی کر دو نکل جائے سب پہ جو خم غوث اعظم. خدا را ذرا ہاتھ سینے پہ رکھ دو ابھی مٹتے ہیں رنج علم غوث اعظم. خبر دو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے. خبر دو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے. کرو ہم بے فضل و کرم غوث اعظم. خدا را ذرا ہاتھ سینے پہ رکھ دو ابھی مٹتے ہیں رنج علم غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم. لگا لو میرے سر قدموں سے اپنے تمہیں سر حق کی قسم غوث اعظم. خدا را ذرا ہاتھ سینے پہ رکھ دو ابھی مٹتے ہیں رنج علم غوث اعظم. کرم سے کیا رہنمارا زنوں کا. کرم سے کیا رہنمارا زنوں کو ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم. خدا را ذرا ہاتھ سینے پہ رکھ دو ابھی مٹتے ہیں رنج علم غوث اعظم.
आजम दमे नजर आओ कि दम आए दम में करो हम पे यासीन दम गौसे आजम दमे नजर सिरहाने आ जाओ प्यारे तुम्हें देख के निकले दम गौसे आजम उतारा जरा हाथ सीने पे रख दो अभी मिटते हैं रंज अलम गौसे आजम तेरे तुम्हारे करम का है नूरे भी प्यासा मिले यम से इसको भी नम गौसे आजम उतारा दरा हाथ सीने पे रख दो अभी मिटते हैं रंज अलम गौसे आजम। सूरत तौबा की आयत नंबर 17 और 18 तिलावत की है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मा काना लिल मुशरिकीना अन यअमुरू मसाजिद अल्लाहि शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र। मुशरिकों को नहीं पहुंचता कि अल्लाह की मस्जिद आबाद करें खुद अपने कुफ्र की गवाही देकर। उलाइका हबितत आमालुहुम व फिन्नारि हुम खालिदून। इनका सब किया करा अकारब है, ज़ाये है, बर्बाद है और वो हमेशा आग में रहेंगे। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकाम सलाता व आता ज़काता वलम यख्शा इल्लल्लाह। अल्लाह की मस्जिदें तो वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। तो करीब है कि ये लोग हिदायत वालों में से। इसके शान नज़ूल कुछ इस तरह से बयान किया जाता है कि कुफार कुरैश के रईसों सरदारों की जमात जंगे बद्र में गिरफ्तार हुई। उनमें हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। उन्हें सहाबा ने शिर्क पर आर दिलाई, शर्म दिलाई, क्योंकि वो कुफार की तरफ से आए थे लड़ने के लिए। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खास तौर पर इनको मलामत की कि आप हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे आ गए। और अली ने उन्हें बड़ा सुस्त कहा। इस पर हज़रत अब्बास ने कहा ऐ अली तुम हमारी बुराइयां तो कर रहे हो, खूबियां छुपा रहे हो। मस्जिद हराम को आबाद हम करते हैं, काबे खिदमत हम करते हैं, हाजियों को सैराब हम करते हैं, असीरों को रिहा हम कराते हैं। यानी हज़रत अब्बास ये कह रहे हैं कि हम खाने काबे के चूंकि मुतवल्ली हैं और खाने काबे का बड़ा ख्याल रखते हैं और तुम इस नेकी को तो ज़ाहिर नहीं कर रहे, बयान नहीं कर रहे। ये बात मुझे कह रहे हैं कि तुम हज़ूर पाक के सामने आके मुकाबले में लड़ने के लिए ये तर्ज कर रहे हो। तो इस पर यह आयत मुक़द्दसा नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने शाह मा काना लिल मुशरिकीना अन यअमुरु मसाजिद अल्लाहि शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र। मुशरिकों को तो ये हक ही नहीं पहुंचता कि वो कुफ्र पर रहते हुए, शिर्क पर रहते हुए खाने काबे की खिदमत का काम करें। क्यों? इसलिए कि ईमान के बगैर कोई नेकी अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है, कोई उसका अजर सिला नहीं है। उलाइका हबितत आमालुहुम व फिन्नारि खालिदून, फिन्नारि हुम खालिदून। इनके सारे आमाल ईमान ना होने की वजह से सारे अल्लाह ताला बर्बाद फरमा देता है। ये अल्लाह ताला बतला रहा है कि तुम अपनी नेकियां गिना रहे हो कि हम खाने का
طلب خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور قیدیوں کو رہا کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے سارے اعمال بیکار ہیں جب تک تم ایمان نہیں لے کے آؤ گے، جب تک تم کفر کو نہیں چھوڑے گے، جب تک تم شرک کو نہیں چھوڑے گے، تمہاری کوئی نیکی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ آگے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہیں، کون؟ من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخر پہ ایمان لاتے ہیں، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، ولم یخشى الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنا اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ پہلی بات یہ کہ مسجد کو وہی آباد کرے گا جو ایمان والا ہوگا، مومن ہی مسجد کو آباد کرتا ہے۔ جو مسجد میں خرابی پیدا کرتا ہے، مسجد کی بربادی کا انتظام کرتا ہے، شر پھیلاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، گمراہی پھیلاتا ہے، لوگوں کو مسجد سے متنفر کرتا ہے، وہ منافق قسم کا انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہوگا کہ جو مسجد کو آباد کرنے والا ہوگا۔ اور مسجد کو آباد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں اس کی توسیع کرنا، اس کی مرمت کرنا، مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا، مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد کی چٹائیاں قالین وغیرہ کا خیال رکھنا، کلی چونا سفیدی اس کا اہتمام کرنا، مسجد میں روشنی کا انتظام کرنا، مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنا، یہ سارے کام کیا ہے؟ مسجد کو آباد کرنے والے کام ہیں۔ جب مسجد میں اذان دینا، مسجد میں تکبیر کہنا، مسجد کو شر و غل سے بچانا، دنیاوی باتوں سے محفوظ رکھنا، یہ ساری مسجد کو آباد کرنے والے کام ہی کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ واجب ہونے پر زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العزت، جنت میں تیری عبادت ہوتی تھی، بیت المعمور ہے، زمین پر کوئی ایسا مقام ہو جائے تیری خاص عبادت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ شریف تعمیر کرنے کا حکم دیا، حالانکہ ان سے 2000 سال پہلے فرشتوں سے اللہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تھا۔ پھر وہ منہدم ہو گیا، شہید ہوا، اس کے اثرات آثار جو وہ ختم ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کرو، اور اس گھر سے پہلے روئے زمین پر کوئی اور مکان نہیں تھا، اور یہی بیت اللہ شریف کے نام سے مشہور ہے، اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جس کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی بکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو زمین پر قائم ہوا وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ شریف ہے، اور یہ برکت والا ہے، مبارک ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ شریف کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد اقصیٰ، جو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، جو فلسطین میں ہے، اور ان دونوں مسجد کا ذکر آیت معراج میں موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ ان دونوں مسجد کا ذکر اس آیت کے اندر موجود ہے، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، اور مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس جو مسجد ہے اس کو۔ ایک اور مسجد کا بھی ذکر قرآن مجید موجود ہے جو اصحاب کہف کی مسجد ہے۔ اسی طرح ایک اور مسجد کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف قریب پہنچے مقام قباء پر، تو
سب سے پہلے میرے آقا نے مسجد کی تعمیر فرمائی، اسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کی بنیاد یہ ہے وہ سراسر تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی ہے۔ تو مسجد قباء کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور مسجد کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، جسے مسجد زرار کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پہ جانے لگے تو منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں آئیں اور نماز پڑھ لیں اور برکت کی دعا کر دیں، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، فرمایا ابھی میں جہاد پہ جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو دیکھوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نہیں تشریف لے گئے، بلکہ آپ جہاد میں چلے گئے۔ جہاد سے واپسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب اس مسجد میں جاؤ لیکن وہاں پر نماز نہیں پڑھنی، وہاں اس مسجد کو ختم کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے مسجد بنائی ضرر کے لیے، نقصان کے لیے، تکلیف کے لیے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، ان لوگوں نے جو مسجد بنائی ہے منافقین نے اس وجہ سے بنائی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں بنائی کہ وہاں پہ اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، دین اسلام کی باتیں ہوں گی، بلکہ انہوں نے اس کو نام مسجد کا دیا ہے لیکن کام اسلام کے خلاف کریں گے، مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالیں گے، مسلمانوں کے اندر گمراہی کو پھیلائیں گے۔ اے محبوب وہ مسجد نہیں ہے، لہذا اس کو گرا دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس مسجد کو گرا دیا گیا۔ اب سننے میں یہ آیا ہے کہ مدینے میں جو مسجد میرے آقا نے گرا دی تھی اسی جگہ پہ دوبارہ سعودی حکومت اس کو تعمیر کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آتے تھے اور جن پہ نمازیں فرض ہوتی تھی امت پہ، تو جہاں پر اللہ کا نبی نشان لگاتا تھا وہیں پر ہی ان کی عبادت ہوتی تھی، اس کے علاوہ کسی جگہ پہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور اپنا سر عقدہ زمین کے ساتھ مس کیا، جبین عقدہ سے آپ کی زمین کے ساتھ مس ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری جبین اقدس زمین کے ساتھ مس ہو گئی ہے، لہذا میں نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اب نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا امتی جہاں کہیں بھی کسی پاک جگہ پہ نماز پڑھے گا میں قبول فرما لوں گا۔ تو میرے آقا کے صدقے میں اللہ نے ساری زمین کو پاک فرما دیا۔ 3 مسجدیں ہیں جس کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ مسجد حرام، فرمایا جو مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 1 لاکھ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن وہاں پر یہ بھی ہے جو حرم مکہ میں ایک نیکی کرے گا اس کو 1 لاکھ نیکی کا ثواب ملے گا، لیکن اگر حرم مکہ میں ایک گناہ کرے گا تو گناہ بھی 1 لاکھ برابر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مسجد نبوی، فرمایا اس میں جو بندہ ایک نماز پڑھے گا اسے 50,000 نماز کا، ایک نیکی 50,000 کے برابر ہوگی، لیکن وہاں پر ایک گناہ ایک ہی شمار ہو۔ مکے میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر، لیکن مدینے میں ایک نیکی 50,000 کے برابر لیکن ایک گناہ ایک ہی لکھا جائے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نیکوکاروں کے لیے مکہ بہتر ہے، حرم مکہ، اور گناہگاروں کے لیے حرم مدینہ بہتر ہے۔ جو نیکوکار ہے وہ تو نیکی ہی نیکیاں کرے گا تو مکے میں رہے، نیکی ہی نیکیاں کرتا رہے، ڈھیروں ثواب کا پائے۔ گناہگار مدینے میں رہے گا، ثواب زیادہ ملے گا، نیکیوں کا گناہ ہو بھی کیا تو ایک ہی لکھا جائے گا۔ اسی لیے تو سیدی عالم فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔
عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے، ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روضہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جس میں اطہر زمین کے جس ٹکڑے کے ساتھ مس کر رہا ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے افضل اور اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ عرش سے، کرسی سے، جنت سے، ہر چیز سے وہ جگہ افضل ہے جہاں میرے آقا اس وقت آرام فرما رہے ہیں۔ اس لیے وہ شاہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ مدینہ جنت میں چلا جائے گا یا جنت مدینے میں چلی آئے گی۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین مسجدوں اور مسجد اقصی فرمایا جو مسجد اقصی میں ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 1000 کا ثواب عطا۔ یہ تین مسجدیں ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ بیان فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنی مسجدیں ہیں ساری ثواب میں برابر ہیں، خانہ کعبہ کو چھوڑ کر مدینہ شریف، مسجد نبی شریف اور بیت المقدس، ان کے علاوہ جتنی جہاں کئی مسجدیں ہیں وہاں پر ثواب کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے ساری مسجدیں وہ برابر ہیں، چاہے وہ دادا صاحب کی مسجد ہو، چاہے وہ اس گلی کی مدینہ مسجد ہو۔ یہاں پر جو ثواب دادا صاحب کی مسجد میں ملے گا وہی ثواب یہاں مدینہ مسجد میں ملے گا۔ یہ نہیں کہ آپ یہاں پر نماز پڑھیں جماعت سے تو 27 گنا ملے، دادا صاحب کے مسجد میں جا کے پڑھیں تو آپ کو 1000 گنا ملے، ایسا نہیں ہے۔ جو ثواب آپ کو مدینہ مسجد ملے گا وہی ثواب کو دادا صاحب کے مسجد میں ملے گا۔ مسجدیں ساری کی ساری درجے کے لحاظ سے برابر ہیں۔ تین مسجدیں ہیں جس کی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ فضیلت کو بیان فرما دیا، اس کے علاوہ ساری مسجدیں ثواب میں برابر ہیں۔ ہاں جو مزارات ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ مراتب ہیں، دادا صاحب کے مزار کی اور برکت ہے، غوث پاک کے مزار کی اور برکت ہے، سید اعلیٰ حضرت کے مزار کی اور برکت ہے، حضرت نواز کے مزار کے اور جس لیول کا مزار ہوگا، دربار ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، اس کی برکتیں اسی لحاظ سے وہاں پر زیادہ یا کم ہوگی، لیکن مسجدوں کے لحاظ سے ساری اجر و ثواب جو ہے وہ سب میں برابر ہوگا۔ بعض لوگ جاتے ہیں کہ اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کے دادا صاحب کے نماز پڑھتے ہیں، اگر ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں ثواب زیادہ ملے گا تو یہ ان کی کم خیالی ہے، وہاں پہ ثواب زیادہ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر ان کی یہ نیت ہے چلو وہاں پر نماز بھی پڑھ لیں گے، اللہ کے ولی کے دربار کی زیارت بھی کر لیں تو پھر ان کا جانا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نیت سے جاتا ہے کہ مسجد کے محلے میں ثواب کم ہے، دادا صاحب کے مجھے ثواب زیادہ ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد کے جو محلے کی جو مسجد ہے اس میں اس کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے، وہاں پر نماز کو باجماعت ادا کیا جائے، کبھی کبھار چلا جائے اس میں کوئی بات نہیں، لیکن ایک بندہ روٹین سے وہیں پہ جا رہا ہے اپنے محلے کی مسجد جہاں پہ 2-4 نمازی ہوتے ہیں، اس کو تو زیادہ حق پہنچ کہ اپنے مسجد کو آباد کرے، محلے کی مسجد کو آباد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کسی بھی کوئی ذاتی یہ اعتراض نہیں کر رہا، میں ویسے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ثواب میں ساری مسجدیں برابر ہوتی ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجدوں کی بڑی فضیلت کو مسجد قباء فرمایا کہ جو مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھے اللہ تعالیٰ 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا، جس نے بنایا مسجد کو اللہ کے لیے، جس نے مسجد کی بنیاد اللہ کی رضا کے لیے رکھی، اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو بنایا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرے۔ اب اس میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس میں یہ مراد نہیں ہے کہ بندہ پوری مسجد تعمیر کرے پھر جا کے اس کا محل بنے گا، نہیں، بلکہ اس کا مفہوم جو بہت وسیع ہے۔ کسی نے مسجد بنائی ہے، اب اس میں پوری مسجد کے پیسے نہیں ڈال سکتا، وہ ایک سیمنٹ کی بوری دے دے، سریا دے دے، ریت دے دے، تھوڑا بہت چندہ جو اس کی توفیق ہے اس کے مطابق مسجد میں لگا دا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوری مسجد بنانے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں تعاون کیا کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا کرو۔ جس نے مسجد میں تھوڑا سا بھی چندہ شامل کر لیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ پوری مسجد بنانے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
جب تم کسی کو مسجد کی خبرگیری کرتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر، کہ اللہ کے مسجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں ہر قدم کے بدلے میں۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ اس حاجی کی طرح ہوتا ہے جو احرام باندھ کر خانہ کعبے کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کر کے بندہ مسجد میں آنے سے پہلے سنتے جو ہے وہ گھر میں پڑھ کے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مفہوم ایک تو یہ ہے کہ اپنے گھروں میں قبریں نہ بناؤ، آسان سا مفہوم تو یہی ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے مردوں کو اپنے گھروں میں دفن کرنا شروع نہ کر دو۔ ایک تو یہ مفہوم ہو گیا۔ دوسرا یہ مفہوم ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جس طرح قبرستان میں لوگ کبھی کبھی جا کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ قبرستان والا معاملہ نہ کرنا، بلکہ گھروں میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرنا، گھروں کا قبرستان نہ بنانا، کبھی کبھی تلاوت کر لی۔ بلکہ اللہ ماشاء اللہ ہمارے بہت سے ایسے گھر ہوتے ہیں کہ جہاں پر کئی کئی مہینوں تک قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن پاک خلاف کے اندر رہ جاتا ہے۔ مجھے ایک قاری صاحب کا واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ ایک نمازی کے گھر پہ گئے ختم شریف پڑھنے، تو پکا نمازی تھا قاری صاحب کا، اسے گھر ختم شریف پڑھنے گئے، ختم شریف پڑھ کے آئے واپس، تو جو نمازی تھا وہ نماز پڑھنے نہ آیا۔ ایک دن، دو دن، 3 4 دن، 5 دن، ہفتہ گزر گیا، وہ نمازی مسجد میں نماز پڑھنے نہ آیا۔ تو قاری صاحب بڑے حیران ہو گئے، تو اس نے جا کے اس کی وجہ پوچھی کہ طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ کیا مسجد میں نہیں آ رہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں آپ سے نا بددن ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا، خیریت؟ اس نے کہا جی جب اس دن آپ آئے تھے ہمارے گھر ختم پڑھنے، تو میری بیگم نے بتایا کہ 1000 کا نوٹ جو ہے وہ وہاں کمرے میں پڑا ہوا تھا، وہ غائب ہے، تو وہاں پہ آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا، تو آپ نے وہ 1000 کا نوٹ اٹھا لیا، تو ہمیں بتایا بھی نہیں آپ نے۔ تو قاری صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا اب رونے کا کیا فائدہ مولانا صاحب، 1000 کھا لیا بس ٹھیک ہے، اب رونے کا کیا ہوتا؟ میں اس لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ وہ 1000 کا نوٹ باقی گرا ہوا تھا، میں نے وہ اٹھا کر پرانے تمہارے گھر کے اندر پرانے باغ رکھا ہوا تھا، اس کے اندر میں نے رکھ دیا تھا۔ مجھے افسوس اور رونا اس بات پہ ہو رہا ہے، 1 ہفتہ ہو گیا تم نے قرآن پاک کھول کے بھی نہیں دیکھا، اگر تم نے قرآن پاک کھولا ہوتا تمہیں 1000 کا نوٹ وہاں پہ مل جاتا۔ اور اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے، پہلے ہمارے بچپن میں ہر گھر میں روزانہ صبح کے ٹائم تلاوت ہوتی تھی، ہم اکثر بچپن میں یہ دیکھا کرتے تھے دکانوں پہ صبح آتے ہی یاد کی تلاوت ہوتی تھی، لیکن اب وہ سارا ماحول ہی چینج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ وہی زمانہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہی ذوق شوق عبادت کا دوبارہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، جس میں یہ بھی قرآن کی تعلیم بھی سکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔ یہ نیٹ ورک کے مسئلے کی وجہ سے جمعہ کا بیان جو ہے وہ لائیو نہیں چلایا جا سکا تھا، تو یہ آڈیو ریکارڈنگ جو تھی وہ بھی ہوتی ہے، تو تاکہ دوست احباب جو ہیں وہ یہ جمعہ کا بیان جو ہے ان سے مس نہ ہو جائے، اس وجہ سے یہ تو اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ ویسے الحمدللہ 1:15 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہر جمعہ کو خطبہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।